नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि तुयस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे दीनी अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अल-रअद चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 38 में, लिकुल्लि अज़लिल किताब, हमने हर दौर में किताब को नाजिल किया है। अब देखना ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में किताब को नाजिल किया ताकि इंसानों की हिदायत हो सके। अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो दीन है वो है दीन इस्लाम, और इसके बाद सेकंड नंबर पर जो मज़हब आज के प्रेजेंट दौर में जो फैल रहा है वो है ईसाईयत। और जैसे अभी मैंने जो आयत पढ़ी कुरान मजीद की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर दौर में किताब को नाजिल किया और सहीफ़े आए, तो जाहिर सी बात है जब भी रिलीजन्स की बात आती है तो उसको ये देखना होता है कि उसको किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ पे उसे अपनी लाइफ का जो है प्रिंसिपल कंटिन्यू रखना है, यानी कि ज़िंदगी से लेके मौत तक के। इसी के बाद उसकी ज़िंदगी के हालात जो है उसे आखिरत में पेश आएंगे। तो इस बुनियाद पर, लेकिन बात दरअसल ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तो कह दिया है कि हमने हर दौर में किताब को नाजिल किया, तो हमें जानना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसी कौन सी किताबें हैं जो नाजिल की और ऐसी कौन सी किताबें हैं जो नहीं भी की। जो लोगों ने अपने हाथों से इसको बनाकर कहा कि ये भी तो अल्लाह का नौज़ुबिल्लाह कलाम है। तो आज हम उसी को जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सूरह आला में आता है चैप्टर नंबर 87 वर्स नंबर 16, 17, 18, 19। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरु व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहफ़ि उला सुहफ़ि इब्राहीम व मूसा, कि बल्कि तुम तो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो, हालांकि आखिरत इससे बेहतर है। यही बात पहले सहीफ़े में लिखी गई है और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम पर आई थी। अब इससे ये बात पता चलती है कि किताबों के साथ साथ सहीफ़े की शक्ल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए इससे पहले कई ऐसे मैसेज भेजे हैं। तब हमको इस बात का मैसेज मिल गया कुरान मजीद की रोशनी में। तो अब ये है कि हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। वो ये है कि क्या कुरान मजीद में बाइबल का जिक्र है, क्या बाइबल अल्लाह का कलाम है। तो देखते हैं क्या ये भी हिदायत नामा है। बिकॉज जितने भी ईसाई है एंड क्रिश्चियन एंड यहूदी है, जब उनसे कभी दीन के ताल्लुक़ से, दावत के ताल्लुक़ से कोई आर्गुमेंट होती है, कोई बात होती है, या फिर कोई मुसलमान उनको इस्लाम की दावत पेश करता है या फिर वो ईसाईयत की दावत मुसलमानों को पेश करते हैं, तो वो यही कहते हैं ईसाई भाई और बहन कि आपका कुरान भी हमारे इंजील और तौरात की ही तो दावत दे रहा है, उसी की गवाही दे रहा है। जब आपका ये कलाम तौरात और इंजील की गवाही देता है तो आप क्यों नहीं मानते कि अब जो इंजील, उसकी बात ये है कि अब जो इंजील हमारे पास है उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम हम मानते हैं, लेकिन हमको अमल नहीं करना है ना। वजह ये है कि अब ये हमने इस किताब की दावत को जो है इस तरीके से समझ लिया है कि ये जो इंजील है ये बाइबल की बिगड़ी हुई शक्ल इसको इन्होंने बनाकर रख दिया है और कहते हैं कि बाइबल भी नौज़ुबिल्लाह अल्लाह का कलाम है। तो हम मुसलमान इस बात को कभी भी नहीं मानेंगे कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। अब हम यही बात को उनको जवाब देते हैं ईसाई भाई और बहन को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरतुल बकरा चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 97 में, नज़्ज़लल्लाहु अला कल्बिका बिइस्मिल्लाहि मुसद्दिक़an लिमा
بس ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک اس قرآن کو نازل کیا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کتنی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل کی ہے وہ قرآن مجید میں ہم کو ریفرنس کے ساتھ میں ملتی ہے، یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، ان تینوں کی گواہی جو ہے قرآن مجید الحمدللہ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم مسلمانوں کا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے وہ تمام کل ملا کر 1,24,000 تھے۔ انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 25 انبیاء اور رسول کو سلیکٹ کیا اور ان کا نام قرآن مجید میں مینشن کیا ہے۔ کچھ اس طرح آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، پھر اسی طرح اور بھی کنٹینیو آتے ہیں۔ اینڈ پھر اسی میں آخری نمبر پر جو 25ویں نمبر پر آتے ہیں وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم النبی ہے، اور ان کا سلسلہ ان تک آنے کے بعد میں تمام نبیوں کا سلسلہ جو ہے انبیاء کا رک جاتا ہے۔ یہ آخری اور خاتم النبی ہے جن کو ہم پوری طریقے سے اچھی طریقے سے الحمدللہ جانتے ہیں۔ 1,24,000 میں سے 25 انبیاء کا ذکر ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے واضح دلیل اور نشانیاں اور ہدایت، یعنی کہ ہدایت لے کر ہمارے سامنے اور ہماری پچھلی قوموں کے سامنے یہ آ کر گئے، اور یہ بتا دیے انہوں نے کہ اللہ کی پہچان ہم تک کے پہنچا دی ہے۔ انہوں نے اپنے کام کو بخوبی انجام دیا الحمدللہ۔ اب ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ نبی کہاں سے آئے؟ زیادہ نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں سے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، جو سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور انہی کی نسل سے جو ہے زیادہ نبی آئے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان کے جو سیکنڈ وائف ہے وہ ہے حاجرہ علیہ السلام، ان کے جو بیٹے تھے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے جو ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اتنے سارے صحیفے آئے، ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے پچھلی آیات میں پہلے ہی پڑھ لی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی ایسے صحیفے اور کتابیں نازل کی، تو صحیفوں کے نام نہیں آئے لیکن کتابوں کے نام ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ یہی ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں نازل کیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی کمی زیادہ کی ہے اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، نہیں، اور نہ ہی ہمیں سوچنا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب ایسا بھی نہیں کہ اس دور میں اتنے 1,24,000 آئے انبیاء، تو ان سب کا نام کیوں نہیں ہے؟ 25 ہی انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں کیوں ہے؟ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارے لیے کتنی کوانٹٹی ہدایت کے لیے کتنے لوگوں کی ضروری ہے، کیونکہ کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کیا وہ لو کوالٹی کے تھے کیا، اور یہ جو ہے سلیکٹڈ ہے، یہ کوئی اسپیشل VIP ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں ہماری ہی کمی ہے، ہمارا ذہن اتنا فاسٹ نہیں ہے کہ ہم اتنوں کی باتوں کو سمجھ کر چلے۔ ہمارے لیے تو بس اب ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم اتنی ساری چیزوں کو، اتنے سارے جو پیچھے جو ہو چکے ہیں ان کی باتوں کو سمجھنا، مطلب ہمارے
ذہن کے بہت آؤٹ لائن پہ بات جاتی ہے یہ، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بندوں کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنا ان کے لیے کافی ہے اور کتنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن تو یہی کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ پھر لا نفرقہ بین العہدی، کہ تم ان رسولوں کے بیچ میں تفرقہ نہ کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ کچھ الگ تھے کیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں سب ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ صرف جو آج کے پریزنٹ دور سے قیامت تک جو بھی انسان اس دنیا میں آئے گا اسے صرف اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یس آف کورس یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایک خاص وقت کا خاص بات کا جو ہے خلاصہ بھی کرتے ہیں سورہ النساء چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 164 میں، اور ہم نے ایسے لوگوں کو رسول بنایا جن کا حال ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور ایسے رسولوں کو بھی پیدا کیے جن کا حال ہم نے آپ کو نہیں بتایا۔ اب ہم کو اس بات پر پورا ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم لوگوں کے فائدے کے لیے کیا ضروری ہے، بس اتنا ہی ایمان ہمارے لیے کافی ہے۔ آمنت باللہ و رسولہ و کتابہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیے گئے ہیں، جس میں واضح دلیل پیش ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہاں آ کر پورا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا ان میں سے کسی پر بائبل نازل ہوئی، تو یہ اس کا خلاصہ ہم آگے اور کرتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح کہ جب تورات نازل ہوئی تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اس تورات کی وحی لے کر آئے، اور جب انجیل نازل ہوئی اس وقت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اس کی وحی لے کر آئے۔ جب زبور نازل ہوئی اس وقت میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اس وحی کو لے کر آئے، اور جب آخری کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی قرآن مجید، وہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے۔ الحمدللہ، تو بس ہمارا عقیدہ اور ایمان ان چاروں کتابوں پر ہے، اور ہم یہ بات پر مانتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ چاروں کتابوں کی جو وحی لے کر آنے والے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے مقرر فرشتے ہیں انہوں نے لے کر آئے ہیں، اور یہ عیسائی حضرات اس بات کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر بھی بہت بڑا فرق ہے ہماری سمجھنے میں، ہمارے عقیدے اور ان کے عقیدے اور ایمان میں۔ تو اب ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے کہ بائبل بھی اللہ کا کلام ہے، کہ ہم اس بائبل کو اللہ کا کلام کیوں مانیں۔ اب ہم نہیں مانتے کیونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ بائبل ہے کیا، انجیل کو چینج کر کے اس کا نام انہوں نے بائبل دیا ہے، اور کچھ اس طرح الگ الگ کر دیا ہے، اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے، اس کے الگ الگ ویلیوم بنا لیے ہیں، جیسے گوسپل آف جان، گوسپل آف متی، گوسپل آف لک، انجیل لوکا، انجیل مارک، انجیل یوحنا۔ تو یہ سب انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اسی لیے ہم مسلمان بائبل کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، اور نہ ہی کبھی اس کی گواہی دیں گے مرتے دم تک انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں ہم کو ایسی کوئی بھی آیات نہیں ملتی ہے کہ بائبل کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لیا ہے، بالکل بھی اس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں لیا ہے۔ اور پھر اسی طرح جس طرح یہ کتابوں کو نازل ہونے کا دور تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور توریت، تو اس وقت ان کی قوم کو میسج تھا کہ اس پر عمل کرے، اور داؤد علیہ السلام جب زبور ان پر نازل ہوئی تو ان کے دور کے لوگوں کی، ان کی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک خاص حکم تھا۔ پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے دور میں جب انجیل نازل ہوئی تو ان کی قوم کے لیے اس میں وہ میسج تھا کہ وہ اس پر ہی عمل کرے اور اس کی دعوت کو قبول کرے۔ لیکن جب آخری کتاب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اب یہ قیامت تک کے
جو ہے ہر انسان، جو بھی انسان پیدا ہوگا اس کے لیے اب صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنا فرض ہے۔ تو یہ جو 3 کتابیں ہیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ اس وقت تک کی محدود تھی عمل کے لیے جو انبیاء رسول جس دور میں آئے تھے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ کتاب اسی دور میں کے لیے تھی۔ اب ان بکس کو فالو کرنا اب ضروری ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس پر ایمان لانا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم تورات، زبور اور انجیل پر ایمان نہیں لاتے اور صرف قرآن مجید پر لاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایمان ان چاروں کتابوں پر لاتے ہیں۔ اگر ہم بول دیں کہ ہم انجیل کو نہیں مانتے تو ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم بول دیں کہ ہم تورات کو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسی لیے ہم کو ان کے ناموں سے پوری طریقے سے ایمان لانا ہے کہ یقیناً یہ جو ہے چاروں کتابیں، تورات، زبور اور انجیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے میسج ہے ان نبیوں کی طرف اللہ کے حکم سے، اور اس امت کی طرف جو ابھی اس دور میں ہے سمجھنے کے لیے۔ تو اسی طرح اب ہم کو جو ہے صرف ایمان لانا ہے۔ ہم مسلمان کا ایمان اور عقیدہ پورا ہے، یقیناً یہ کتابیں اللہ کا کلام ہی ہے۔ اب اس پر عمل کیوں نہیں کرنا ہے؟ بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کتابوں کو نازل تو کیا ہے، لیکن ان تینوں کتابوں کو محفوظ رکھنے کا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے، اور رکھیں گے یعنی کہ اس کو انٹاک رکھے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی رسپانسبلٹی نہیں لی ہے، صرف یہ اس وقت تک کے لیے محفوظ تھی اور انہی لوگوں کے لیے تھی۔ لیکن یہ قرآن مجید جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ اب یہ آخری کتاب ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے اور اسی میں راستہ ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، ہدی للناس، یعنی کہ ہدایت ہے اس میں انسانوں کے لیے۔ تو بس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب فائنل ڈیسیجن لے لیا، اب عمل جو ہے کل پورا کے پورا تمام انسانوں کو صرف اور صرف اس قرآن پر لینا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، بس اب اسی کتاب پر قیامت تک کے عمل کیا جائے گا۔ اس کی کوئی بھی آیات میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، نہ ہی اس کے زیر میں نہ ہی اس کے زبر میں کسی طریقے کی کوئی بھی چینجنگ نہیں آ سکتی ہے۔ اس کی پوری رسپانسبلٹی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لے لی ہے، اور پوری حفظ اور امان کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ۔ تو ہم بھی اس بات پر پورا ایمان لاتے ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحجر چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اللہ سب سے بڑا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں کچھ تفرقہ یا کوئی چینجنگ لائے۔ تو دیکھیں کتنی واضح دلیل ہے، تو کیوں نہ ہم بلا شبہ اسی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا جو اس کی حفاظت کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صرف قرآن کو ختم کرنے والا نہ بنائے، بلکہ قرآن کے طریقے پہ ہماری زندگی ختم کرنے والا ہمیں بنائے۔ پھر اسی طرح جب بات آ رہی ہے، ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، کیونکہ جو کرسچن اور عیسائی حضرات انہوں نے جو بائبل کو بنایا ہے اس کو اور ایک نام دیا ہے، اس کو تنک نام سے ملا کر بھی انہوں نے بنایا ہے۔ ایک اور خلاصہ میں آپ کے سامنے کرتی ہوں بائبل کے تعلق سے۔ جیسے یہ ایک یونیک کتاب ہے جو عیسائی لوگوں کے پاس آج موجود ہے، اس کا فل فارم کچھ اس طرح ہے: تو سے تورات، ن سے نبیہم اور ک سے کتبین۔ اس کو رائٹنگ بک کہیں گے جو بعد کے لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے،
تو دیکھیے اب کیسے بلیو کریں، اس میں کتنی ساری باتیں جو ہے الگ الگ طریقے سے ہے، ہر چیز کو جو ہے پوری طریقے سے الٹ پلٹ کر دیا ہے، یعنی نہ کتاب نہ اس کو انجیل کو کتنی اس کی الگ الگ شکل بنا کر رکھی ہے، تو اسی لیے ہم نہیں مانتے۔ اور پھر اسی طرح اب جب ہم نے قرآن مجید میں چھوٹے سے وقفے میں جو چھوٹے سے بیسک لفظوں میں نے یہ آپ کے سامنے کوشش کی کہ جس طریقے سے آج کے دور میں جو اسلام کے بعد جو عیسائیت کا جو مذہب ہے، عیسائی کرسچنالٹی جو زیادہ پھیل رہا ہے، وہ اسی کتاب کو لے کر دعوت ہو رہی ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا واقعی میں وہ کتاب صحیح ہے، یہ ہمارے لیے جاننا ہے۔ اکثر کچھ لوگ سفر میں بولو یا کہیں ایسے ملاقات ہوتی ہے کوئی پروگرام میں، تو الحمدللہ ہم ایک ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر تمام ریلیجن سے ہم ملتے جلتے اور ہمارا بھائی چارہ اور پیار اور محبت اور اخلاق سے ہم زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو بھی کلیئر کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کریں اس کے ذریعے سے، کیونکہ یہی تو ایک چیز ہوتی ہے انسان کی کہ ہم ایک دوسرے کو پوچھیں ایک دوسرے کے ریلیجن کے تعلق سے، اس میں زیادہ آرگومنٹ نہ کرے، جو حق ہے جو صحیح ہے جہاں پر لگے کہ فلاں سمجھنے والا ہے سمجھنے والی ہے تو اس سے اس بات کی ضرور کرے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے اللہ کے جتنے بھی بندے ہیں وہ کوئی غلط راستے پر جائیں۔ ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو صحیح دین کی سمجھ دے اور آخرت میں اس کا بہت ہی اچھا اجر دے۔ اور پھر اسی طرح میں نے چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہی تھی کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی بائبل کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی بائبل اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر اب ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آخری اس آیات کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 79 میں، بڑی خرابی ہوگی ان کی جو اپنے ہاتھ سے توریت کو عدل بدل کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے ذریعے سے یہ تھوڑی سی قیمت وصول کرتے ہیں۔